शायरी में सबसे मुश्किल काम क्या है? आज की वीडियो में इसी पर बात होगी और हम सहले मुमतना और सहले इंस्टाग्राम के फर्क को समझेंगे। शायर का काम सामईन के लिए तफरीह का सामान मुहैया करना नहीं है। शायर एक फलसफी भी है और अक्सर उसके ख्याल इस कदर गहरे और पेचीदा होते हैं कि इन्हें बावजूद हर कोशिश के आसान अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। क्या आपने ये शेर पहले सुना है? और अगर सुना है तो कभी सोचा है कि ये शेर दिल को क्यों छू गया? इसमें ऐसा क्या है कि ये फौरन समझ में तो आया ही, लेकिन साथ ही साथ दिल पर असर भी कर गया? शायरी में सबसे मुश्किल काम क्या है? शायद बात अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब है कि शायरी में सबसे मुश्किल काम है आसान कहना। और ऐसा आसान कहना कि सुनने वाला ये सोचने लगे कि ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन वैसा शेर कह पाना जुए शीर लाने के बराबर है, यानी बेहद मुश्किल। असद मोहानी का एक शेर है, शेर दरअसल हैं वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाए। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से उर्दू अदब में आसान शायरी का जोर बढ़ गया है। आम तौर पर ऐसा समझा जाने लगा है कि आसान शायरी का मतलब ही सहले मुमतना है। जिसकी वजह से आमियाना और सतही मौज़ूआत के बयानिया अशार की सहले मुमतना के नाम पर भरमार हो गई है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सिर्फ आसान लफ्ज़ों में किसी बात को रदीफ, काफिया और बहर या मीटर का पाबंद कर देना ही सहले मुमतना है? आज के वीडियो में इसी मौजू पर बात होगी और हम सहले मुमतना और सहले इंस्टाग्राम के फ़र्क को समझेंगे। मैं हूं अफीफ सिराज। और मैं हूँ बाबर इमाम, और आप देख रहे हैं रेडियो उर्दू। दोस्तों, रेडियो उर्दू की लगातार कोशिश है कि उर्दू लिटरेचर की बारीकियां आम जमात में आप तक पहुंचाएं। हमारे इस सफ़र को करीब करीब 2 साल होने वाले हैं, और इस दौरान रेडियो उर्दू को आप सबने सराहा और हौसला अफजाई भी की, जिसकी वजह से हम अपने मिशन पर अब भी कायम हैं। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने हमें ज्वाइन करके हमारा सपोर्ट किया है, रेडियो उर्दू उनका भी बेहद ममनून और मशकूर है। उम्मीद है कि हमें ऐसे ही आइंदा भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारा यह सफ़र यूं ही जारी रहेगा। इस असलूब सुखन के नाम में दो लफ्ज़ हैं, सहल और मुमतना। सहल का मतलब आसान, और मुमतना लफ्ज़ मना से निकला है, जिसका मानी है रुकावट। आइए उर्दू के सबसे मुश्किल पसंद शायर से इस असलूब की तारीफ जानते हैं। सहल मुमतना में कसरे लाम तौसीफ़ी है, सहल मौसूफ है और मुमतना सिफत। गरचे बहस्ब ज़रूरत वज़न कसरे लाम शबा हो सकता है, लेकिन महले फसाहत है। लाम मौकूफ सरासर कबाहत है। सहल मुमतना उस नज्म व नसर को कहते हैं जो देखने में आसान नजर आए और उसका जवाब न हो सके। सहल मुमतना कमाल हुस्न कलाम है, बलागत की निहायत है। अब चंद बेतबारे लफ्ज़ बहुत सहल, मगर बलिहाज मानी बहुत दकीक और बारीक हो, और इसी वजह से इसकी नकल और पैरवी बहुत मुश्किल हो। वो असीरुल फ़हम नहीं, असीरुल नकल है, और यही हकीकी तारीफ़ सहल मुमतना है। कुछ समझ में आया? अरे भाई, अगर गालिब से पूछा जाएगा तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। लेकिन और कुछ समझ में आए या ना आए, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सहले मुमतना एक इतनी ही मुश्किल चीज़ है कि गालिब जैसा शायर भी आसान लफ्ज़ों में इसे न समझा पाया। तो चलिए अब आसान ज़बान में भी समझ लेते हैं। सहले मुमतना बयान के उस अंदाज को कहते हैं जिसमें मौजू को इतनी सहूलत
یا آسانی سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا بدل یعنی ری فریزنگ نہایت مشکل ہو جائے۔ مثال کے طور پر مومن خواہ مومن کا مشہور زمانہ شعر، جس پر ہم پچھلے ویڈیوز میں بھی بات کر چکے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب اگر اس بات کو بدل کر کہنے کی کوشش کی جائے تو اس کی صراحت یا کلیئرٹی جاتی رہے گی۔ جس قدر صفائی، سادگی اور وضاحت کے ساتھ مومن خواہ مومن نے یہ شعر کہہ دیا ہے، اب اس میں مزید کلیئرٹی کی گنجائش نظر نہیں آتی، اور ساتھ ہی اپنی تمام لفظیات کے ساتھ یہ شعر جو معنی کی پرتیں سمیٹے ہوئے ہے، وہ لفظیات بدلنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ انگریزی میں اسے انمیٹیبلی ایزی کہیں گے، یعنی اس قدر آسان کہ اس کی نقل نہ کی جا سکے۔ مثال کے طور پر مومن خان کے موضوع کو دوسرے انداز میں بابر امام نے اپنے ایک شعر میں خوب باندھا ہے۔ بابر امام کہتے ہیں، تیرے ہونے پا نہ ہونے کا گماں ہوتا ہے، جب میرے پاس تو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے۔ یہ مکمل غزل بابر امام کے کلیکشن فریب رنگ و بو میں موجود ہے، جو دیوناگری اور اردو دونوں اسکرپٹ میں شائع ہوئی ہے۔ تو پھر یوں جانیے کہ سہل ممتنع عام چھچلے یا سطحی موضوع کا بیان نہیں ہے، بلکہ دقیق، مشکل اور الجھے ہوئے کسی مضمون کو نہایت صراحت، صفائی اور وضاحت کے ساتھ اتنی آسانی سے بیان کر دینا ہے کہ پھر مزید سمجھانے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ الفاظ کے سادہ استعمال سے یہ قطعی مراد نہیں کہ عامیانہ زبان کا استعمال کیا جائے، بلکہ مشکل الفاظ بھی سہل ممتنع میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، بشرطے ان الفاظ کا استعمال برمحل اور بے بدل ہو۔ جیسے غالب کا یہ شعر دیکھیے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ یہاں لفظ معین عام استعمال کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا لفظ لا کر شعر کو آسان کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ موت کا ایک دن ہے طے غالب، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ حالانکہ ہم طے کو معین کے معنی میں ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں بنیادی فرق ہے وقت کا۔ طے مقرر شدہ وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن معین ابدی یعنی ٹائملیس یا ایٹرنل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رد و بدل سے مصرعے کی لے بھی مجروح ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے غالب نے معین کو اپنے اس مصرعے میں رکھا، ورنہ وہ لفظ طے سے ناواقف نہیں تھے۔ کہتے ہیں، مستانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، تاباز گشت سے نہ رہے مدعا مجھے۔ سہل ممتنع میں کہے گئے اشعار آفاقیت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی یہ وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں اور زمانے سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کی حساسیت، لطف اور معنی آفرینی سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود قائم رہتی ہے۔ جیسے یہ شعر دیکھیے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اگر اس شعر کا جائزہ لیں تو کائنات کی تخلیق سے لے کر انسان کی تخلیق اور انسان کا اپنی ہستی کی بے مائگی کا شکوہ سب موجود ہے۔ کیا یہ شعر آج کے زمانے کا شعر نہیں ہے؟ یہ اتنا ہی ہمارے زمانے کا شعر ہے جتنا غالب کے زمانے میں رہا ہوگا، اور یہی حالت مستقبل میں بھی قائم رہے گی۔ تو آئیے صاحب سہل ممتنع کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں کھیل عمر بھر کھیلے اور دوسرے مصرعے میں ہم جو کھیلے اور جان پر کھیلے، یہ تمام استعارے ہیں۔ کھیل کئی قسم کا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک ایسا کھیل جس میں جسمانی مشقت ہو،
یا پھر ذہنی داو پیچ کا کھیل، محبت کا کھیل وغیرہ۔ اب آئیے پہلے مصرعے سے پیدا ہونے والے مختلف معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا مصرعہ ہے کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے۔ اس مصرعے میں ابہام ہے، یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ شاعر اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس نے عمر بھر کوئی کھیل نہیں کھیلا، یا پھر کسی کو کھیل کھیلنے سے روک رہا ہے، یا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو کھیل کھیلنا ہی ہے تو کم از کم عمر بھر نہ کھیلے، یا پھر یہ تمام باتیں ایک ساتھ کہہ رہا ہے۔ اب آئیے دوسرے مصرعے کو دیکھتے ہیں۔ مصرعہ یوں ہے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ یہاں بھی ابہام کی ہی موجودگی ہے۔ اس مصرعے میں بھی کئی موضوعات پوشیدہ ہیں۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ شاعر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب اس نے کھیل کھیلا تو وہ جان پر کھیل گیا، لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اور داؤ پر لگانے کو تھا ہی نہیں، تو ہم نے جان ہی داؤ پر لگا دی۔ اس کے علاوہ ایک اور معنی نکل رہا ہے کہ کھیل جب کھیلا جاتا ہے تو جیتنے کے نتیجے میں کوئی قیمتی انعام ملتا ہے جس کے لیے کھلاڑی مقابلہ کرتا ہے۔ لہٰذا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہمارے لیے جان ہی سب سے زیادہ قیمتی شے تھی، لہٰذا ہم اسی کے لیے کھیل گئے۔ یا پھر یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو طرز زندگی اختیار کیا، اس میں جو مقابلے تھے ان میں جان کی بازی ہی لگائی جاتی تھی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چھپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ میر صاحب کا یہ شعر سہل ممتنع میں رعایت لفظی کی باریکیاں سمجھنے کے لیے نہایت موزوں شعر ہے۔ یہاں محفل، چپ کے کھڑے ہونا، تصویر اور دیوار ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ محفل اور دیوار کو دیکھیے، جب محفل کا تصور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ محفل برپا ہونے والے مقام کا بھی تصور ہوتا ہے۔ اس طرح لفظ محفل کو لفظ دیوار تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح چپ کے کھڑے ہونا اور تصویر ایک دوسرے کا معنی مکمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ تصویر میں کسی کی ایسی شکل ہوتی ہے جو اس کے ہو بہو تو ہوتی ہے لیکن بول نہیں سکتی، اسی طرح چپ کے کھڑے تھے یوں کہ جیسے زندہ نہ ہوں بلکہ تصویر ہوں، ایک دوسرے کو مفہوم کی سطح پر مکمل کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ رعایت لفظی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس میں حسی اور معنوی تہداری کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ تو شعر ہے، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چھپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ اس کے پہلے مصرعے میں چپ کے کھڑے ہونا کئی طرح کے تاثرات کا بیان کر رہا ہے۔ چپ کے کھڑے ہونا یعنی خاموش رہنا، اہل بزم کے لیے خود کو ناقابل توجہ سمجھنا، خود کو کمتر محسوس کرنا، بے جان ہونا وغیرہ۔ اب دوسرا مصرعہ دیکھیے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ اس مصرعے میں تصویر ہونا ایک محاورہ ہے جو یہ معنی دیتا ہے کہ سخت حیرانی کی وجہ سے یا پھر شدید صدمے یا بے انتہا خوشی کی وجہ سے تصویر کی مانند بے حس و حرکت ہو جانا۔ ایک محاورے سے پیدا ہونے والے الگ الگ جذبات شعر کو کئی قسم کے شیڈز دے رہے ہیں۔ اب شعر سننے والا اپنے تجربات سے یہ اندازہ لگائے کہ وہ محفل کیسی تھی اور شاعر وہاں کیوں گیا اور اس پر وہاں کیا بیتی۔ آئیے ایک اور شعر دیکھتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ چلیے اس شعر کی لفظیات پر غور کرتے ہیں۔ دل ناداں، یہاں دل کو ناداں کہا گیا ہے، یعنی بھولا بھالا معصوم ناسمجھ۔ یہ استعارہ غالب کی شاعری میں بار بار آتا ہے جہاں وہ اپنے ہی دل سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ دل اپنی معصومیت کی وجہ سے اکثر مشکل سے دوچار ہوتا ہے۔ تجھے ہوا کیا ہے، یہ ایک عام زبان کا سوال ہے،
اس میں کوئی بھاری بھرکم لفظ نہیں ہے، مگر یہ سوال بہت گہرا ہے۔ یہاں یہ معنی ہے کہ دل ایک عجیب سی کیفیت میں ہے جس کا سبب دل کے مالک کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ دل کی اس کیفیت سے پریشان بھی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے۔ اور پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ مصرع بھی سیدھا سادہ ہے، مگر اس کے پیچھے جو مایوسی، بے چینی اور تجاہل عارفانہ نوئنگ اگنورنس ہے، وہ پورے شعر کی روح کو چھو لیتا ہے۔ اب اس کی کیفیت دیکھیے۔ یہاں کیفیت مکمل مایوسی اور حیرانی کی ہے۔ غالب ایک سوال پوچھ رہے ہیں اپنے ہی دل سے، مگر اس سوال میں تعجب بھی ہے، بے بسی بھی ہے، شکایت بھی ہے اور تلاش بھی۔ تجھے ہوا کیا ہے؟ یہ سوال صرف طنز نہیں بلکہ ایک گہری غور و فکر کی کوشش بھی ہے۔ درد کی دوا کیا ہے؟ سوال دراصل علاج کا نہیں، اس درد کے وجود کی تلاش کا ہے۔ شاید دوا ہے ہی نہیں، یا درد ہی اب مستقل حالت بن چکا ہے۔ تو صاحب چند اشعار آپ کے لیے، آپ انہیں سنیں اور ان کا جائزہ لیں، اور ہمیں بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے ان اشعار سے کتنے طرح کے معنی اور کیفیات دریافت کیے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ سرہانے میر کے کوئی نہ وہ لو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ آرزو تیری برقرار رہے، دل کا کیا ہے، رہا رہا نہ رہا۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کہتے ہیں، سہل ممتنع کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اس فقرے کا مقصد سہل ممتنع کی اہمیت کم کرنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ سہل ممتنع کی شاعری دوسرے ڈکشن میں کی گئی شاعری سے سپیریئر نہیں ہے۔ یعنی آسان شاعری کو جس طرح سب سے بہتر تسلیم کر لیا گیا ہے، وہ کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہے۔ شاعر کا کام سامعین کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرنا نہیں ہے۔ شاعر ایک فلسفی بھی ہے، اور اکثر اس کے خیال اس قدر گہرے اور پیچیدہ ہوتے ہیں کہ انہیں باوجود ہر کوشش کے آسان الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ایسی حالت میں شاعر کو اس خیال کو فراموش کر دینا چاہیے، کیونکہ سہل ممتنع میں اس خیال کے اظہار کی گنجائش نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسی لیے فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ سہل ممتنع اپنے آپ میں ٹھیک صحیح، لیکن دوسرے ڈکشنز بھی اسی قدر اہم ہیں۔ تو دوستوں، سہل ممتنع میں بغیر سمجھے بوجھے شعر کہنا درست رویہ نہیں ہے۔ یعنی صرف آسان لفظیات استعمال کر کے اس میں زبردستی معنی تلاش کرنے کے بجائے پیچیدہ، دشوار اور الجھے ہوئے موضوعات کو سادگی کے ساتھ آسان زبان میں بیان کرنے کا فن آنا چاہیے۔ شاعری کا یہ اسلوب بہت نازک اور نہایت پیچیدہ ہے۔ اس کا سبب سہل ممتنع میں الفاظ کی آرائش ہے۔ سہل ممتنع کے اشعار میں ہر لفظ استعارے کی حیثیت رکھتا ہے، جو نئے نئے معنی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پیدا ہونے والے ابہام یا ایمبیگوٹی شعر کو بلاغت عطا کرتے ہیں۔ یعنی ہر لفظ سمبل بن کر شعر کے معنی کو کئی لیئرز بخشتا ہے۔ سہل ممتنع میں اشعار کہنے سے قبل ضروری ہے کہ شاعر کو الفاظ کی رعایت، روایت، تعریف، تلمیح اور محاوراتی استعمال جیسے کئی پہلوؤں پر مکمل دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ یعنی مضمون کے اعتبار سے مناسب اور کمپلیمنٹری الفاظ کا استعمال، الفاظ کا لٹری ٹریڈیشن میں استعمال، اس کی ہسٹری، اس کی سملی اور ایڈیومیٹک استعمال کو ٹھیک سے جان لینے کی ضرورت ہے۔ تب کہیں جا کر سہل ممتنع میں ایک عمدہ شعر وجود میں آتا ہے۔
آسان الفاظ میں کوئی بیانیہ شعر کہہ دینا سہل ممتنع کی شاعری نہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر ملاحظہ فرمائیے: تم سے اتنا سوال کرنا تھا، تم ٹہلتے ہوئے چلے ہو کہاں۔ اگرچہ اس شعر میں نہایت آسان زبان میں بات کہی گئی ہے، ایسا بھی نہیں کہ یہ محمل گوئی ہے، بلکہ ان دو مصروں میں ایک مکمل بات جس طرح سے کہی گئی ہے، یہی بات اس سے زیادہ آسانی سے کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ شعر سہل ممتنع کا شعر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ نہ تو اس میں استعارہ سازی ہوئی ہے، نہ ابہام ہے۔ ایک ایسا بیانیہ شعر ہے جس میں ایک معنی کے علاوہ کوئی معنی یا کیفیت ہزار کوشش کے باوجود نکال پانا مشکل ہے۔ یعنی کسی بھی آسان اور بیانیہ شعر کو سہل ممتنع کا شعر نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی وہ سہل انسٹاگرام تو ہو سکتا ہے، لیکن سہل ممتنع قطعی نہیں ہو سکتا ہے۔ سلاست یعنی الفاظ ایسے ہوں جن کے لیے لغت کھولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ابہام، ایمبیگوئٹی، یعنی شعر صاف ہو اور حسی سطح پر تہداری ہو، یعنی ایک سے زیادہ معنی یا کیفیت دریافت کی جا سکے۔ استعارہ، شعر کے زیادہ سے زیادہ الفاظ استعارے کی حیثیت رکھتے ہوں۔ بحر، میٹر، سہل ممتنع کا حسن اس کے ایجاز میں ہے، یعنی بریوٹی میں معنی زیادہ کھل کر آتا ہے، اس لیے چھوٹی بحروں کا انتخاب مناسب ہے۔ الفاظ کی ترتیب روزمرہ کی زبان سے قریب تر ہونی چاہیے تاکہ شعر یا مصرع زبان زدہ عام ہو جائے، یعنی اس کی ریکال ویلیو ہائی ہو۔ دوستو، ہماری اپنی تو رائے یہ ہے کہ شاعر کو صرف شعر کہنا چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ شعر سہل ممتنع کا ہوگا یا نہیں۔ یہ فیصلہ شعر اور اس کے خیال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ خود کو کس ڈکشن میں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو سہل ممتنع لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کرتے جائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے۔ اور ساتھ ہی اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے جوائن بٹن کو کلک بھی کر سکتے ہیں۔